बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कुरान करीम में लाखों ज़ख़ीरा अहादीस में कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन किनायतन नहीं फरमाया कि मेरे बाद भी कोई आएगा। इसका तसव्वुर नहीं था। यही वजह है कि जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत जब कायम हुई तो सबसे पहले जो जिहाद हुआ वो मुनकिरीन ज़कात के ख़िलाफ़ हुआ और मुर्तद्दीन के ख़िलाफ़ हुआ, और तीसरे नंबर पर सबसे पहले जो जिहाद हुआ वो ख़त्म नबूवत के मुनकिर के ख़िलाफ़ हुआ, मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ हुआ। मुसैलमा कज़्ज़ाब आप सब की ज़िंदगी में भी ये चाहता था कि मुझे आप अपना नायब मुझे बना दें। आप सबको के पास कभी कभी पैगाम भी भेजता था कि आप मुझे अपना नायब बना दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नायब बनाना तो बात की बात है, मैं तुझे ये तिनका भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। जनाब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हालांकि बिल्कुल कमज़ोर मुसलमानों की हालत थी, मुसलमान इंतहाई गम और परेशानी में थे, लेकिन इसकी परवाह नहीं की और मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जिहाद किया, सर कमा किया और क़यामत तक इंसानों को बता दिया कि ख़त्म नबूवत मुसलमानों का इजमाई मुत्तफ़िक़ा मुत्तहिदा अक़ीदा है, इसमें दो राय नहीं हो सकती है। तो कोई भी किसी भी अक़ीदे से ताल्लुक़ रखे, हमें उससे ग़रज़ नहीं, लेकिन ख़त्म नबूवत पर डाका डालने की कभी मुसलमान इजाज़त नहीं दे सकता। ख़त्म नबूवत मुसलमानों का इजमाई अक़ीदा है। हमें अक़लियत अपने मज़हब पर अमल करें। यहूदी हमारे पाकिस्तान में बहुत हैं, ईसाई हमारे पाकिस्तान में बहुत हैं, हिंदू हमारे पाकिस्तान में बहुत हैं, सिख हमारे पाकिस्तान में हैं। हम उनके साथ ताल्लुकात भी रखते हैं, सियासी वाबस्तगियाँ भी रखते हैं, पड़ोसी होने का ख्याल भी करते हैं। हमें उनसे कोई इतराज़ नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, इसलिए कि उनका अपना मज़हब है। उन्होंने मुसलमान होने का दावा नहीं किया। उन्होंने जब भी किसी को दावत दी तो अपने मज़हब की तरफ दावत दी कि भाई हम ईसाई हैं, इधर आ जाओ, हम यहूदी हैं, इधर आ जाओ। धोखा नहीं है। जो उनकी तरफ जाएगा तो वो सोच समझ के हिंदू बनेगा, यहूदी बनेगा, ईसाई बनेगा। लेकिन 25 करोड़ अवाम, क्या 1.5 अरब मुसलमान, 1.5 अरब मुसलमानों को क्या अपने मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ नहीं है क्या? कि हमारे मज़हब पर कोई डाका डालता है, हमारी कलमे को बिगाड़ता है। कादियानियों की किताबों में लिखा है कि कलमा वही पढ़ना है जो मुसलमानों का है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उनको धोखा देना है। वो समझेंगे ये मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा जा रहा है और हमारी मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से नऊज़ बिल्लाह मलऊन गुलाम अहमद कादियानी है। ये उनका अक़ीदा है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में वो जब कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान है, आम मुसलमान सुनकर कहता है कि वाह ये तो बात ख़त्म हो गई, कोई इतराज़ ही नहीं रहा, कोई इख्तिलाफ ही नहीं रहा। इसलिए कि उनके अक़ीदे का हमें इल्म नहीं। वो मोहम्मद से मुराद ग़ुलाम अहमद कादियानी लेते हैं और ख़त्म नबूवत से मुराद ग़ुलाम अहमद कादियानी की ख़त्म नबूवत है। यानी वो कहते हैं कि ग़ुलाम अहमद कादियानी की अल-इयाज़ु बिल्लाह ख़त्म नबूवत हमारा अक़ीदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मुराद देते, धोखा देते हैं। सहाबा हमारे मुसलमानों की इस्तिलाह है, लाखों सहाबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, ये अपने लोगों को सहाबा कहते हैं। उम्महातुल मोमिनीन मुसलमानों की इस्तिलाह है, कुरान की इस्तिलाह है, वज़वाजु उम्महातुहुम। ये अपने ग़ुलाम अहमद कादियानी की बीवी को उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं। लोगों को बयान करते हुए कहते हैं जी उम्मुल मोमिनीन ने ये फरमाया, उम्मुल मोमिनीन ने ये फरमाया। मुसलमान समझते हैं वाह ये तो अज़वाज मुतहरात का नाम ले रहे हैं, अज़वाज मुतहरात की बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं उम्मुल मोमिनीन से मुराद
غلام احمد قادیانی کی بیویاں ہیں 1974 کے آئین میں اور پھر 1984 کے امتناع قادیانیت آرڈیننس میں یہ تمام فیصلے ہو چکے ہیں اور بالکل صاف ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اقلیت کو ان کے اپنے مذہب پر عمل کرنے کیوں نہیں دیا جاتا، ہمیں منع نہیں کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو قادیانی ہے یہ اقلیت نہیں، یہ مرتد ہیں، یہ زندیق اور کافر ہیں پرلے درجے کے، ان کے احکام مرتدین کے ہیں، ان کو مرتد کی سزا دینی چاہیے، لیکن چلو حکومت دے یا نہ دے ہمارے سے بھی غرض نہیں۔ اگر یہ اپنی الگ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ملعون کو یہ اپنا نبی مانتے ہیں، تو پھر اپنا دین لائے نا، مسلمانوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ تلبیس ابلیس سے کیوں کام لیتے ہیں؟ دھوکے سے کیوں کام لیتے ہیں؟ قرآن میں کیوں تعریف کرتے؟ اپنی کتاب لائیں۔ مرزا ملعون کی بہت ساری کتابیں ہیں جو وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر آنے والا فرشتہ ٹیچی کیا نام اس طرح کوئی وہ وحی لاتا تھا، تو اس کی جو وحی ہے نعوذ باللہ جو اسی کو قرآن بنائے، اس کو اپنا مذہبی کتاب کہیں۔ مسلمان ختم نبوت کے عقیدے پر اپنی جان دے سکتا ہے، جس طرح اللہ کی وحدانیت مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، یعنی صرف نبوت نہیں کہ یار ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں، نہیں، ختم نبوت کا تسلیم کرنا، اس پر ایمان لانا، یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جب تک کوئی ختم نبوت پر ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، 1.5 ارب دنیا میں مسلمان ہیں، کیا اقلیت کے اگر حقوق ہیں تو 1.5 ارب مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ہمیں 14ویں 15ویں صدی میں یہ حق ہم سے چھینا جا رہا ہے کہ قرآن کی اندر کوئی تحریف نہ کرے، قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا؟ کیا دنیا کا کوئی جج، دنیا کی کوئی آئین، دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ 1.5 ارب مسلمانوں کے عقیدے کو پاؤں تلے رون ڈالا جائے اور گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر وہ جس طرح چاہے قرآن کو توڑ موڑ کر پیش کریں؟ کوئی جرم نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ ابھی 24 جولائی کو جو فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور 3 ججوں نے جو فیصلہ کیا ہے، انہوں نے قادیانیوں کی تفسیر ہے جو قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر صغیر کے نام سے، اس میں قرآن میں تحریف کی گئی ہے، اس میں مسلمانوں نے اس پر کیس دائر کیا کہ یہ تحریف شدہ تفسیر ہے، اس پہ پابندی لگائی جائے۔ ہمارے پاکستان میں ہزاروں کتابوں پر پابندی لگ جاتی ہے، جہاد کے موضوع پر بہت ساری کتابیں ان پر پابندی لگی ہوئی ہے، اور بہت ساری کتابیں جن پر پابندی لگی ہے، کوئی چھاپ نہیں سکتا، کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، کوئی ان کو پڑھ نہیں سکتا، اس کو کھلے عام یا کہیں بھی اس کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ تو کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی آخری کتاب قرآن کریم کلام اللہ اتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ اس کو آئین اور قانونی حق ہم دے دیں کہ 4 دیواری کے اندر تم جیسے چاہو اس میں کرو، اس میں تحریف کرو، اس میں رد و بدل کرو؟ کیا دنیا کا کوئی آئین ایسا ہے کہ جو کہے کہ زنا تو 4 دیواری سے باہر زنا ہے، گھر کے اندر زنا کوئی جرم نہیں، گھر کی 4 دیواری سے باہر قتل ہے، گھر کی 4 دیواری میں قتل کوئی جرم نہیں، باہر شراب پینا جرم ہے، گھر کی 4 دیواری میں شراب کوئی جرم نہیں، ڈاکہ باہر ڈالنا جرم ہے، گھر کے اندر گھس کر ڈاکہ ڈالنا کوئی جرم نہیں؟ اگر اس کی اجازت کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی حکومت نہیں دے سکتی، واللہ العظیم قرآن کریم میں تحریف کی اجازت کائنات کا کوئی فرد نہیں دے سکتا ہے۔ قرآن کی حفاظت مسلمانوں نے کی ہے اور انشاءاللہ اپنی جان کو قربان کر دیں گے، قرآن میں تحریف کو منظور نہیں کریں گے۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں، 100% تیار ہیں اس کے لیے،
آپ مذہبی آزادی دیں قادیانیوں کو، لیکن قادیانی اپنا مذہب لائیں، اپنی کتاب لائیں، اپنا کلمہ لائیں، اپنا جیسے نبی ان کا اپنا ہے، کتاب بھی اپنی لائیں، مذہب بھی اپنا لائیں۔ کیا قادیانیوں کو مذہبی آزادی دینے کی آڑ میں 1.5 ارب مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا جا سکتا؟ ہرگز نہیں کیا سکتا۔ الحمدللہ آج تک 15ویں صدی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پوری کائنات میں اس روئے زمین پر صرف ایک کتاب ہے، ایک دعوے سے علل اعلان کہہ سکتا ہوں، ساری دنیا میں اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے اور چیلنج کیا جا سکتا ہے، صرف ایک کتاب ہے جو محفوظ ہے اور وہ قرآن کریم ہے۔ آج میرے عزیز بھائیوں، ہم ذلیل و خوار ہوئے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان یہ اجازت دے کہ گھر کی چار دیواری میں تحریف شدہ تفسیر کو تم بانٹ سکتے ہو، اس کو بیان کر سکتے ہو، اس کو پڑھا سکتے ہو، ہاں دیوار سے باہر نہیں کرنا۔ یہ کون سا آئین ہے؟ یہ دنیا کا کون سا انصاف ہے؟ کیا امریکہ، برطانیہ یا دنیا کا کوئی اور ملک ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ان کی مذہبی کتاب میں ہم جو چاہیں تحریف کریں اور چار دیواری کے اندر کریں؟ کوئی اجازت دیتا ہے بھائی؟ کوئی اجازت نہیں دیتا۔ ان کی بائبل میں، ان کی متہ میں ہم کوئی تعریف کریں کبھی نہیں اجازت دیں گے۔ جب وہ اجازت نہیں دے سکتے تو کیا مسلمانوں نے کنگن پہنے ہوئے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہم احتجاج کرتے ہیں، آئین اور قانون کے دائرے میں درخواست کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، باقی ججوں سے بھی، وہ مسلمان ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے۔ ان سے غلطی ہوئی، سچے دل سے اپنے اللہ سے معافی مانگیں۔ بحمد اللہ تعالی ہماری قومی اسمبلی میں آپ اسمبلی کے بیانات سنیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس میں دو رائے نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر کسی نے اسمبلی کے پلیٹ فارم پر، سینٹ کے پلیٹ فارم پر، سر کسی نے، عالم تھا، جاہل تھا، بیوقوف تھا، پی ٹی آئی سے تھا، پی پی سے تھا، مسلم کوئی بھی تھا، الحمدللہ اس نے اپنے جو ہماری مغفرت کا آخری امید ہے ختم نبوت کے لیے واضح الحمدللہ بیان جاری کیا ہے اور کہا کہ ہم اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ بھی سب اس کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز ہم جیسے بھی ہم سے ہو سکے گا، یعنی میڈیا کے اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے، اور جہاں پر ہمیں علماء بلائیں گے قانون کے دائرے میں، ملک و آئین کو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، ہم انشاءاللہ اس کے لیے پوری کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم فضل سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ختم نبوت کی بھی حفاظت فرمائے، قرآن کی بھی حفاظت فرمائے، اور سارے دین اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔